अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 434वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट का जो बहरान चल रहा है, जो लोग मीडिया से अपडेट रहते हैं उनके तमाम ख़बरें सामने होंगी। केजरीवाल के ही एक बंडखोर मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने उनके ऊपर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम लगाए। उनके साड़ू, जिनका इंतकाल हो के अभी 2-4 घंटे ही हुए थे, उनकी चिता भी अभी ठंडी नहीं हुई थी, उनके ऊपर बहतान लगाया कि उन्होंने 50 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी ख़रीदी। ऐसी बहुत सारी बातें थी। मुझे वो तमाम चीज़ों पे रोशनी डालना या किसी की सफाई बयान करना नहीं है, लेकिन असल जो चीज़ जो मेरे दिल को लगी रात में, वो मनीष सिसोदिया का बयान था। मनीष सिसोदिया ने पूरे मीडिया चैनल्स के सामने एक जुमला ऐसा कहा जो वाकई में मेरे दिल को लगा। उन्होंने कहा, पहले लोग वो दुश्मनियाँ भी करते थे, एक दूसरे की मुखालिफत भी करते थे, एक दूसरे के अपोजिशन में भी होते थे, एक दूसरे के अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ भी करते थे, केस भी करते थे, या अदालती कार्रवाइयाँ भी जो होती थी वो इंसानियत के दायरे में रहकर होती थी। उन्होंने कहा, आज सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमारे अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई। यानी इंसान दुश्मनी के अंधेपन में, मुखालिफत के अंधेपन में इतना ज़्यादा अंधा हो चुका है कि वो इंसानियत की हुदूद से भी नीचे गिर चुका है। बोले, जिस इंसान ने इल्ज़ामात लगाए हैं उसे सोचना चाहिए, जिस इंसान पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है उसे मर के अभी चंद घंटे भी नहीं हुए, उसकी चिता भी ठंडी नहीं हुई, अभी उसको 2 घंटे भी नहीं हुए उसकी चिता को आग लगाकर, और उसके बाद ही इस आदमी ने मीडिया के सामने आकर उसके ऊपर 50 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी ख़रीदने का एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। चलो, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कोर्ट खुद उसका फ़ैसला देंगी, मगर ये कितनी गलत बात है कि आप मीडिया के सामने आकर एक ऐसा इंसान जो मर चुका है और जिसके पूरे घर वालों के ऊपर गम का, सदमे का पहाड़ टूटा हुआ है, और फिर आप ऊपर से आके पूरे मीडिया चैनल्स के सामने इस तरह की बातें कर रहे हो बेबुनियाद। ये इंसानियत के भी ख़िलाफ़ बात है। बस यही मैं कहूँगा कि आज के लोगों को दोस्ती करना तो दूर, दुश्मनी करने का भी पता नहीं है। ये इंसानियत से भी निचली सतह के लोग हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, मनीष सिसोदिया का ये जो जुमला है, ये खाली आम आदमी पार्टी के बंडखोर बागी जो लीडर है कपिल मिश्रा, उसके लिए नहीं है। ये जुमला मेरे, तुम्हारे, हम तमाम लोगों के लिए है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेंगे तो आप ख़ुद अगर थोड़ा सा अपना तज़किया करें, अपने सर को झुकाकर अपना जायज़ा ले, अपनी ज़ात से अगर आप पूछे कि हमारे अंदर भी कितनी इंसानियत बाकी रही हुई है, तो हमको पता चलेगा कि आज हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जो इंसानियत की सतह से नीचे गिर चुके हैं। दुश्मनी होने दो। आप उस्ताद है, शागिर्द है, एक शागिर्द को उस्ताद उंगली पकड़कर अलीबा से पढ़ाना सिखाता है, फिर उसी शागिर्द को चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, पैरों पे खड़े रहना, दौड़ना सिखाता है। लेकिन आज मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, उसमें 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो शागिर्द होते हैं जैसे हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे, कि ख़ुद शेखुल हदीस बन गए, उसके बावजूद अपने उस्ताद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेखुल हिंद के सामने 2 जानू अदब से बैठा करते थे। यहाँ तक कि फर्मा बरदारी के वो रिकॉर्ड तोड़ दिए जो आज के ज़माने में हम में का कोई कायम भी नहीं कर सकता। हम खाली जुब्बे सिला सकते बस। वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी उलामा ने लिखा है, और ख़ुद मैंने हज़रत मौलाना अंज़र शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से ये वाक़या सुना था। मैं उनके साथ में था। मुझे एक 4-5 दिन हज़रत की
صحبت میں گزارنے کا موقع ملا تھا تو میرے ایک استاد محترم نے حضرت سے یہ سوال کیا تھا، بولے حضرت وہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے جو مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کے پانی کے لیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پانی کے لوٹے کو اپنے بدن سے لگا کے رکھا کرتے تھے؟ تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بولے بھائی یہ محبت اور عظمت کی بات ہے، اگر آدمی کے دل میں محبت اور عظمت ہوں گی تو وہ یہ سب اپنے استاد کے لیے کرے گا۔ تو ایک شاگرد اور ایک استاد تو یہ، اور دوسری طرف آج کے زمانے کے شاگردوں کو دیکھتا ہوں جنہیں ٹانگ اٹھا کے دھار مارنے کی عادت ہے، جو مدرسے میں پڑھیں گے بعد میں اسی مدرسے کی بدنامیاں کریں گے، جو استاد کے پاس میں دو زانو بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں گے اسی کی غیبتیں کریں گے، اسی کی چغلیاں کریں گے، یہاں تک کہ جس مدرسے سے نکلے ہیں بعض اوقات اسی کو کیسے تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے، اس کے اندر کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، اس کی سازشوں میں لگیں گے۔ یہ کتے پن والے لوگوں کی بھی آج ہمارے زمانے میں کمی نہیں ہے، کتے نہیں، کتوں سے بدتر ہے، یہ انسانیت کی سطح سے بھی نیچے آج ہمارا زمانہ یہ ہو چکا ہے۔ ایک مسجد میں امامت کریں گے، آپ کے پاس سائیکل نہیں رہے گی، پھر اسی مسجد میں مصلیوں سے تعلقات بنیں گے، وہیں پہ اپنا جان پہچان ہوں گی، پھر سائیکل سے موٹر سائیکل سے کار تک پہنچیں گے، اور پہنچنے کے بعد میں جب دیکھیں گے کہ بھائی متولیوں کے ساتھ میں نہیں جم رہی ہے یا پھر کسی وجہ سے مسجد چھوڑنے کی ضرورت پڑ گئی، بعد میں اسی مسجد کے خلاف، انہی متولیوں کے خلاف، انہی لوگوں کے خلاف بغاوت کا بگل بجائیں گے۔ یہ آج ہمارے زمانے میں لوگ انسانیت کی سطح سے نیچے گر چکے ہیں۔ جو باپ نے پیدا کیا، جس باپ نے اس کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا، جو باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جو باپ نے اس کو تعلیم میں ایجوکیشن میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب کرانے کے لیے طرح طرح کے ٹیوشن لگائے، طرح طرح کی کلاسز لگائی، جو باپ نے اس کے گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے لیے اپنی ضروریات کو قربان کر دیا، اب یہ بیٹا بڑا ہو گیا، جاب لگ گئی اس کو، اب یہ خود کمانے والا بن گیا، ارے بولے میں کیوں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہوں؟ اب میری جو جمعہ آئی ہوئی سیمڑی جو ہے اس کو لے کے مجھے الگ ہونے کا ہے۔ اب وہ سیمڑی کے، وہ چپڑی کے چکر میں وہ ماں جو اس کو 10ویں تک انگلی پکڑ کے بس اسٹاپ تک ساتھ میں لے جاتی تھی اور ساتھ میں لاتی تھی، اس کی تمام جتنی بھی خدمات تھی اب ختم ہو گئی۔ اب یہ انسانیت سے نیچے کی سطح پہ زندگی گزارنے والے جانور ہے ہمارے زمانے کے، جس کے ساتھ میں رہیں گے، جن کے ساتھ ایک تھالی میں کھائیں گے، جنہوں نے ان کو چلنا سکھایا، بڑا ہونا سکھایا، وقت آنے کے اوپر صرف وہ تھالی میں ہگے گے ہی نہیں، اس کے علاوہ وہ کھلانے والے، اس بڑھانے والے، اس چلانے والے کو بدنام کیسے کرنا، پھر اس کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا، اس کی اولادوں کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا، اس کے خاندان والوں پہ کیچڑ اچھالا جائے گا۔ یہ ذلیل فطرت کے جانور آج تم کو خالی عام آدمی پارٹی میں نہیں، پولیٹیکل لائن میں نہیں، ہمارے دینی لائنوں میں، دینی نظریات کے اندر بھی سینکڑوں ملیں گے، سینکڑوں ایسے جانور۔ اگر آپ ایسے کسی جانور سے مسافہ کرنا چاہوں گے، اس کے اندر سور پنا آپ کو ایسا کوٹ کے ملے گا، تکبر، گھمنڈ، اکڑ، بڑا پن، پتہ نہیں اپنے آپ کو وقت کا یہ قطب سمجھ رہا ہے یا ابدال سمجھ رہا ہے۔ یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے، ہم بھی انسانیت کی سطح سے نیچے کے سطح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے مسلمانوں، کسی کا احسان مانو۔ ارے اگر آپ کسی مدرسے سے پڑھ کر نکلے ہیں، آپ یہ احسان مانو، آپ سیمڑے تھے، آپ چپڑے تھے، دھونا نہیں آتی تھی، گوبر میں لت پت تھے، انہی اساتذہ نے آپ کو انسان کے جیسی زندگی گزار کر علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ارے ہر نماز کے بعد دعا کرو ان اساتذہ کے لیے کہ اے اللہ میرے ان اساتذہ کی عمروں میں برکت عطا فرما، میرے اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازنے کے فیصلے فرما، اس مدرسے کے امداد کے لیے آپ کوششیں کریں، اس مدرسے کے ترقی کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی 4 پترے کی ٹپری اس کے بازو میں کھول کے اسی کی مخالفت میں آپ لگ گئے۔ جس مسجد، جن متولیوں نے
آپ کے ساتھ میں اتنا پیار کا ہمدردی کا معاملہ کیا. ارے ٹھیک ہے آپ کی ان سے نہیں جمی, آپ نے مسجد چھوڑ دیا, یہ نارمل نیچرل چیز ہے, اور کسی مسجد میں امامت کرو, لیکن ان لوگوں کے ساتھ میں بھی پیار سے محبت سے ملے تو سلام مصافحہ. اپنے باپ کا نقصان کیا ہے اس کے اندر؟ جو ماں باپ نے اتنا پڑھائے لکھائے بڑا کیے, ٹھیک ہے اگر بیوی کی والدہ سے نہیں جم رہی ہے اس کا سولیوشن نکالو بیٹھ کے. الگ ہونا یہی سولیوشن نہیں ہے, ماں باپ کو چھوڑ دینا یہی سولیوشن نہیں ہے. بیٹھو, کسی عالم صاحب کو بیچ میں بٹھاؤ, امام صاحب کو بیچ میں بٹھاؤ, اور پھر اس کے بعد میں شریعت کے روشنی میں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو. یہ ہے نا ہمارے یہاں پہ راستے. جو سیٹ کے پاس کام کیے, جس نے آپ کے پاس میں کچھ نہیں تھا, وہ بیچارے نے آپ کو وہ لائن بتایا, وہ بزنس بتایا, وہ کاروبار بتایا, آپ کی سیٹنگ کیا, آپ کو اچھی طرح سے پرفیکٹ کیا, آپ کو پروفیشنل بنایا. اب آپ نے وہ سیٹ کی دکان چھوڑ دیے, اسی کی بدنامیاں اور برائیاں کرتے پھر رہے ہیں. اب اس کو کیسے کیپچر کرنا, اب اس کو کیسے نقصان پہنچانا, یہ انسانیت سے نچلی سطح کی چیزیں ہیں. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. جانوروں سے بھی نیچے کے سطح کی باتیں ہیں یہ سب. آدمی نے براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے, براڈ مائنڈیڈ. دعائیں کرنا چاہیے اپنے مدرسے کے لیے, اپنے مسجد کے لیے, اپنے جو سیٹ نے ہمارے کو یہاں تک پہنچایا. ٹھیک ہے نہیں بن رہی ہے, چلو وہ اس کو کوئی اور آدمی ملیں گا, ہم اپنا کوئی دوسری لائن دیکھیں گے, یا دوسرا کاروبار دیکھیں گے, یا دوسری دکان دیکھیں گے. ماں باپ اپنے ہیں, کیوں چھوڑیں گے ان کو؟ یہ احسان فراموشی انسان میں نہیں آنا چاہیے, بلکہ معاملات کو بیٹھ کے کیسے حل کیا جائے. اور معاملات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ جو بدنامی کرنے والا ہے وہ پسے پشت بھوکتے پھرتے رہتا ہے گلی گلی محلے محلے. وہ سامنے والے کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتا. اس کا مقصد ہی ہوتا ہے میں اس مدرسے کو کیسے بدنام کروں, اپنے اساتذہ کو کیسے بدنام کروں. بیٹھو, جب تک بیٹھیں گے نہیں. اسی لیے میں نے ایک مستقل سبق دیا تھا کہ دیکھو جو کمیونیکیشن گیپ ہے اسی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بیٹھ کے آمنے سامنے معاملات کلیئر کرو. جب معاملات آمنے سامنے بیٹھ کے کلیئر ہوں گے تو تمام چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک طرف ایک بول رہا ہے, وہ دوسری طرف دوسرا بول رہا ہے, ملیں گے نہیں, معاملات کلیئر نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں, آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست ہے, اگر آپ کو اپنے مدرسے سے اپنے اساتذہ سے اختلاف ہے, بیٹھو, بیٹھ کے اپنی بات کو صاف کر کے لو, ورنہ آپ کے دل میں بھی کینہ رہے گا. وہ لوگ بھی آپ سے بدظن رہیں گے. اب آپ قبر میں چلے گئے, وہ بھی قبر میں چلے گئے. وہ دل کے اوپر جو اتنا بڑا بیت الخلا کا ٹوکرا تھا وہ آپ نے بھی اپنی قبر میں لے کر گئے, انہوں نے بھی اپنی قبر میں لے کر چلے گئے. فائدہ کیا ہوا؟ جو سیٹ کے پاس کام کرتے تھے اس کی برائیاں کر رہے ہیں, اس سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں. وہ آپ کے سینے پہ اتنا بڑا گندگی کا ٹوکرا تھا, آپ بھی قبر میں وہ لے کے گئے, وہ بھی چلے گئے. اور میں اس لیے بول رہا ہوں, میں نے دیکھا ہوں ایسے معاملات کے اندر کئی ایسے لوگوں کے جنازوں کو کاندھے دیا ہوں, ان کی نماز جنازہ میں شرکت کیا ہوں, جن کو اپنے کچھ لوگوں سے اختلافات تھے, وہ چلے گئے قبروں میں. آج قبروں میں سو رہے, وہ نہ آج وہ یہاں سامنے آ کر معاملے کا خلاصہ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی دوسری پارٹی والے. اس کے لیے محترم بزرگوں, کسی سے بھی اگر ہماری نہ بنے نہ جمے, معاملات کو کلیئر کرو تو آپ کو ذہنی سکون ملے گا, اطمینان ملے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقیات کے راستے پر چلا کر آپ کو عروج پر پہنچائیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. احسان فراموشی سے میری تمہاری حفاظت فرمائیں. معاملات کو کلیئر بنائیں, کلیئر کرنے والا بنائیں, اور اگر کسی سے نہ بنے اس کی برائیاں کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.